बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रत मौलाना गुल मोहम्मद तौहीदी साहब, हज़रत मौलाना राशिद साहब और मौलाना मोहम्मद आसिम शाद साहब, दीगर उलमाए किराम, मेरा ख्याल है नशिस्त काफ़ी लंबी हो गई है। मैं कोशिश करूँगा कि 26 तारीख में ही अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। एक है हमारा अकीदा। अकीदतन हम कादियानियों को काफिर समझते हैं। लादीन जितने तबके हैं, एक बात उन सब में मुश्तरक है, वो ये है कि उनकी दावत का महवर ये है कि उलमा के करीब ना जाओ। पहले वो उलमा से मुतनफ़र करते हैं, उलमा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, उलमा के ख़िलाफ़ वो ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। देखें, हम गुनाहगार हैं। आप में से जो छोटे से छोटा आदमी है, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। अगर हम दीन का काम ना करें, हज़रत शाह जी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर हम ख़त्म नबूवत का काम ना करें तो गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है। हम गुनाहगार हैं, नंगे इंसानियत हैं, लेकिन इसके बावजूद एक तो वो प्रोपेगेंडा है जो आप सुनते हैं, और कभी आप देखें कि जब मस्जिद में नमाज से फारिग होकर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर एक लाइन लगी होती है औरतों की, मर्दों की। किसी ने बच्चे को उठाया है, किसी ने बच्ची को उठाया है। हज़रत ज़रा दम कर दें, ये कल से रो रहा है, खामोश नहीं होता। तो वो चौधरी शजाद के पास नहीं जाते दम के लिए, हमारे पास आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से हमारा एहतराम करते हैं। बाहर से ना करें अलग बात है, लेकिन अंदर से आप उलमा के कदरदान हैं। आप समझते हैं कि इस दौर में भी इसकी फूंक में वो तासीर है कि हमारे बच्चे को चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। कादियानियों का भी यही वतीरा है। हमारी बदकिस्मती ये है, हमने ना मसले को समझा है ना अपने उलमा को समझा है। जिस कदर हम उलमा के करीब आएंगे उस कदर हम दीन के करीब होंगे, और जिस कदर उलमा की नफ़रत हमारे अंदर आएगी उस कदर हम दीन से दूर होते जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 2 नाम हैं। जब मिर्ज़ैयत का नाम आएगा, एक है मिर्ज़ैयत के ख़िलाफ़, कादियानियत के ख़िलाफ़ काम करना शकरगढ़ में बैठकर, एक है मिर्ज़ैयत के ख़िलाफ़ काम करना
نارووال میں بیٹھ کر، سیالکوٹ میں بیٹھ کر، یہاں کوئی طاقتور حریف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایک ہے وہاں جہاں سے جعلی نبوت برآمد ہوئی ہے، وہاں مرزائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جہاں اس کا خلیفہ ہے بشیر الدین محمود، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ تم بھی جعلی ہو، تمہارا نبی بھی جعلی تھا، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر صرف یہ بات نہیں، بلکہ بڑی جرت کے ساتھ یہ کہنا کہ اگر تمہیں شک ہے، رات کو آؤ، دن کو آؤ، کسی وقت بھی آؤ، میں تمہاری تسلی کے لیے موجود ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1931 میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آگے پیچھے مرزائیت کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو، ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہ قادیان میں دفتر قائم کیا جائے۔ تو جب وہاں دفتر قائم کیا گیا تو اکثر لوگ دو نام لیتے ہیں، ایک نام لیتے ہیں مولانا عنایت اللہ چشتی کا، اور بھائی یہ تو وہاں محکمہ ڈاک کے ملازم تھے، وہی رہتے تھے، انہوں نے کام کیا ہے۔ ایک آدمی تھا جو خالصتاً عقیدے کے تحفظ کے لیے وہاں آیا، اور جس پر نظر پڑی حضرت امیر شریعت کی۔ دیکھو نا، ایک ہے میں کسی کو کہوں کہ یہ جی بڑا کام کرتے ہیں، امیر شریعت رحمہ اللہ، جن کو 500 علماء نے امیر شریعت کا خطاب دیا تھا، ان کی نظر پڑی مولانا محمد حیات خان صاحب پر۔ یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، اور میرا خیال ہے اگر عام بندوں کی تو بات نہیں، اگر علماء کی نشست ہو اور اس میں پوچھا جائے آپ مولانا محمد حیات کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم نے کسی کو بھی نہیں جانا۔ مرزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہم نے کی ہے۔ بے شک، بے شک، یہ ٹھیک ہے، اور لوگ بھی تھے، انہوں نے مرزا سے مناظرے کیے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ علماء میری بات کی تائید کریں گے، تو اس میں دوسرے لوگ جو ہیں ان کے مرزے کے ساتھ مناظرے آئیں گے، ان کے مرزائی مربیوں کے ساتھ مناظرے آئیں گے۔ ہم جو علماء دیوبند ہیں، ہمارے ساتھ مرزا کا ایک دو کے علاوہ کوئی براہ راست مناظرہ نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ نے بڑے مناظرے کیے، اور نے بہت کچھ کیا۔ اب سوال یہ ہے، بھئی قادیان میں پہلی کانفرنس ہم کرتے ہیں، پوری دنیا میں قادیانیت کا تعاقب ہم کرتے ہیں، جہاں جہاں مرزائیت گئی وہاں وہاں ہمارے مبلغ گئے، دیوبندی گئے، انہوں نے جا کر اسلام کا دفاع کیا۔ مرزائیوں کے ساتھ پرانے مرزائی جو تھے، جن میں مرزا بھی تھا، ان کے ساتھ ہمارے علماء کے مناظرے کیوں نہیں ہوئے؟ ہم ان کے سامنے کیوں نہیں گئے؟ ہمارا مناظرہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے نا۔ کیا ہم ڈرتے تھے؟ اگر ڈرتے تو بعد میں بھی ڈرتے۔ جنہوں نے چوک میں، بازار میں، مسجد میں، مدرسے میں، بلکہ پارلیمنٹ میں
مرزائیت کو ننگا کر کے رکھ دیا، وہ مرزے کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے لوگ بڑے خوش ہیں جی ہمارے مناظرے ہوئے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ہمیں یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے، ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت۔ اللہ نے علماء دیوبند کو یہ بصیرت دی ہے، سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ ہم نے لگایا۔ جب لوگ اسے مجدد کے طور پر پیش کرتے تھے، اسے ایک مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتے تھے، اس وقت علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے مرزے پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب وہ ہمیں بھی للکارتا تھا، اس کی کتابوں میں ہمارے نام ملیں گے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ مناظرہ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ہمارے علماء یہ کہتے تھے کہ مناظرہ ہوگا کفر اور اسلام پر، تم اپنا اسلام ثابت کرو، ہم تمہارا کفر ثابت کرتے ہیں، اور جب تک تم اپنا ایمان ثابت نہیں کرتے، یہ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ ہے یا نہیں، تو مہدی ہے یا نہیں، تو کیا ہے کیا نہیں، اس سے تو غرض ہی نہیں۔ پہلے ایمان ثابت کرو، اگر تمہارا ایمان ثابت ہو جائے پھر تمہارے جو باقی دعاوی ہیں، دعوے ہیں، ان پر بات ہوگی۔ اس پر وہ بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس سے مرزائیت ننگی ہو جاتی۔ اب جن کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے کس پر ہوتے تھے؟ یہ مرزا عیسیٰ ہے کہ نہیں، مرزا مہدی ہے کہ نہیں، ان عنوانوں پر ہمارے علماء مناظرہ نہیں کرتے تھے، بحث نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی بڑی خوبصورت کہی، آپ نے فرمایا جو آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس سے جو دلیل مانگے کہ تمہارے دعوی نبوت کی دلیل کیا ہے، فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ دلیل طلب کرنا، ایک آدمی ہر ایک کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے، ایک آدمی مرزائی ہو گیا۔ اب جب وہ مرزائی ہوا، اسے مختلف علماء نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے استخارہ کیا ہے، تو استخارہ میں مجھے مرزے کو نبی دکھایا گیا ہے، میں اسے نبی مانتا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اس بندے کو مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ مولانا یوسف لدھیانوی کے نام سے تو واقف ہے نا؟ مرزائیت کی تردید میں سب سے زیادہ جس نے کام کیا ہے اسے محمد یوسف لدھیانوی کہتے ہیں۔ ہر عنوان پہ کتاب لکھی۔ مولانا محمد یوسف کا آپ کی بستی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیوں جی مولانا؟ میں کہ ساڑھے نال انہوں نے کی تعلق ہے، اسی کو تے مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، یہ مولانا محمد حیات خان کے شاگرد اولین میں تھے۔ یہ مولانا کے شاگرد ہیں، مولانا اس دورہ کیا انہوں نے، جو پہلی کلاس تھی اس میں یہ تھے۔ پوری دنیا میں ایک نام ہے، اتنا کام ختم نبوت کے دفاع میں جماعتوں نے نہیں کیا جتنا مولانا منظور چنوٹی نے کیا۔ مولانا منظور چنوٹی کون ہیں؟ مولانا حیات محمد کے شاگرد ہیں۔
آج مجلس عالمی ان کے پاس اللہ وسایا کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج پر اللہ وسایا ہی اللہ وسایا ہے. کیوں؟ یہ اللہ وسایا مولانا محمد حیات کا شاگرد ہے. اگر کسی جگہ مولانا اللہ وسایا صاحب نہیں پہنچ سکتے تو مولوی اسماعیل شجابادی آ جاتا ہے. یہ مولانا اسماعیل شجابادی کون ہے؟ مولانا محمد حیات کا شاگرد ہے. آپ دیکھیں کہ مولانا نے کتابیں نہیں لکھی، بندے تیار کیے. ہماری پریشانی یہ ہے ہم اپنوں کو نہیں جانتے. تو حضرت امیر شریعت نے مولانا کو قادیان میں متعین فرمایا اور حضرت نے چنے کھانے شروع کر دیے. کسی نے پوچھا کہ حضرت چنے کیوں چھپاتے ہو؟ کہنے لگے قادیان جا رہا ہوں، پتہ نہیں روٹی ملے یا ملے، میں یہ ریہرسل کر رہا ہوں کہ دانت چنے چبانے کے قابل ہے یا نہیں. انہوں نے اس طرح کام کیا. اور مولانا اللہ وسایا مولانا حیات محمد صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں مرزائیت نے یہ فیصلہ کی. دو بندے ہیں جن کے بارے میں مرزائیت نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے مناظرہ نہ کرو، یہ چیلنج کرے، ان کے چیلنج کو قبول نہ کرو. وہ دونوں آپ کے ہیں، وہ دونوں آپ کے. ایک کا نام ہے محمد حیات رحمہ اللہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کے لیے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے، حیات محمد کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہے. حضرت کا انداز بڑا پیارا تھا. 70 اور 80 کے درمیان متعدد بار حضرت سے استفادہ کا مجھے بھی موقع ملا. وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بڑی مشکل سے ہم نے یہ قبر تلاش کی تھی ان کی. تو حضرت کا انداز دھیما تھا، بات سنتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، غصے میں نہیں آتے تھے. لیکن دلیل ایسی گرم ہوتی تھی، اس سے مخالف سٹپٹا جاتا تھا. اور ایک دوسرے بندے وہ مناظرے میں سخت رویہ اختیار کرتے تھے، چھا جاتے تھے. دھرم کوٹ کتنے ہے؟ نہیں یار نہیں، گرداسپور ایتھے شکرگڑھ دے نال 12 منگے دے اگے پیچھے جتے. آہو دیر کوٹ دھرم کوٹ کو یہ ہو جا پنڈ. یہ گاؤں ہے مولانا لال حسین اختر کا. یہ شکرگڑھ کی تحصیل اس وقت گرداسپور میں تھی. مولانا لال حسین اختر کا آبائی گاؤں گرداسپور میں ہے اور تحصیل شکرگڑھ میں ہے. ہاں جو بھی ہے. تو یہ مولانا لال حسین اختر صاحب جو ہیں یہ بھی آپ کے ہیں. ہاں جی. اب دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا کیا. ہمارے تو نعت خان جو تھے نا یہ اتنے دلیر تھے. آپ نے سنا ہوگا ہمارا بھی تھا ایک شاعر سائیں حیات، سائیں حیات پسروری، اور ایک تھے مرزا جاں باز لاہوری. اب جب یہ 1934 میں قادیان میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی تو سائیں حیات اور مرزا جاں باز یہ قادیان کے بازار کی طرف چلے گئے. مرزا غلام نبی اب یہ بازار میں چلے گئے. اس وقت ان کا خلیفہ تھا حکیم نور الدین حکیم بھی تھا. اس نے ایک سرما بنایا تھا بڑا اچھا، اور اس سرمے کا نام تھا نور العین.
सुरमा नूरुल ऐन। अब ये जल्दे जल्दे एक दुकान में गए, वहाँ लिखा हुआ था सुरमा नूरुल ऐन। तो मिर्ज़ा जांबाज कहते ओ साईं वो यार ओ वे की लिखिਆ। उन्हें कहा की है? उन्हें कहा ओ साईं चलो असी तो उन्होंने लाइन आने आ ना, इन्हें भी लिखा नूरा लाइन, नहीं समझे। अब उस दुकान में कादियानी बैठे हैं, कादियान का बाजार है, और मिर्ज़ा जांबाज साहब फरमा रहे हो साईं ओ वे की लिखा नूरा लाइन। असी तो आंदे ही आंदे सा, हुण ये भी आंदे ने नूरा लाइन है। हमने कादियान में काम किया, फिर पाकिस्तान बन गया। मौलाना मोहम्मद हयात को मुतअद्दिद लोगों ने ये कहा कि हज़रत अब लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, आप भी आ जाए। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, जब तक मिर्ज़ा बशीरुद्दीन यहाँ है मैं इधर रहूँगा। रात की तारीकी में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन वहाँ से भागा। इनके आने के बाद मौलाना हयात मोहम्मद पाकिस्तान आए, और जब पाकिस्तान आए तो फिर फैसला पैदा हुआ कि रबवा में, जिसे अब चनाब नगर कहा जाता है, वहाँ किसको मुबल्लग मुकर्रर किया जाए। तो फिर सब की निगाह जो है ये मौलाना हयात साहब पर पड़ी। कादियान में भी वो मुबल्लिग थे और चनाब नगर में भी वही मुबल्लिग थे। हजरत के पास एक लोहे का संदूक होता था, उसमें किताबें होती थी। आज तो अल्लाह के फजल करम से हमारा किताबों से रिश्ता ही टूट गया, अल्लाह के फजल करम से। हम अब किताबें पढ़ने वाले नहीं हैं, हमारा रिसालों से काम चल जाता है। जितने कितने किताब की गल आई उसे सुल्तान बाहू दो शेर सुटे चल गया ही गां, अल्लाह अल्लाह खैर समझा, हमारा अब इल्मी सरमा ख़त्म हो गया। तो हज़रत वो संदूक साथ रखते थे और ये आवाज़ लगाया कर रहे लोगो आओ ख़त्म नबूवत का मसला समझ लो। अल्लाह। चंद दिन हुए, ये गुजरांवाला के साथ एक है पूरब है ना, वहाँ का एक नौजवान है, वो यहाँ पहले टीचर था, अब वो चला गया जर्मनी। उसका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे यहाँ कादियानियों ने अपनी किताबों का स्टॉल लगा रखा है, वो मुसलमानों को दावत देते हैं। तो मैं भी उसके पास खड़ा हूँ, मैंने उसके साथ बात की है, उसने मुझे 2-3 हदीसें सुनाई हैं जिनका मफ़हूम ये है कि नबूवत जारी है, नबी आ सकते हैं। तो आप कुछ मुझे बताएं कि मैं उसके साथ क्या बात करूं। मैंने कहा ऐसा करो कि उसके साथ मेरी बात करा दो। कहने लगे ठीक है, कहने लगे मैं 5-10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। अब उसने फिर कॉल की तो उसके साथ बात हुई। मैंने कहा कि आप इस नौजवान को क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा जी देखें, अब जो रुश्दो हदायत है ये मिर्ज़ा साहब की वजह से है, मिर्ज़ा साहब नबी हैं। मैंने कहा अच्छा। कि देखें हमने अभी बात करनी है कि नबी है या नहीं, आपने फैसला ही कर दिया कि नबी है, तो अब इसका मतलब है आप बात नहीं करना चाहते। कहते नहीं बात करें। मैंने कहा देखें, मैं एक कुरान की आयत पढ़ता हूँ, आप उसके मुकाबले पर आयत ही पढ़ेंगे, और चूंकि चनाचे से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे। कहेंगे ठीक है। मैंने कहा देखो, जहाँ ईमानियात को बयान किया गया है, नमाज पढ़ो, गैब पर ईमान लाओ, जो माल तुम्हें दिया है वो खर्च करो, ये करो, वो ये सब कुछ हो गया,
اس کے بعد کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان لاؤ اس وحی پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ایمان لاؤ اس وحی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضور سے پہلے وحی آئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ میں نے کہا اب آپ ایسا کرو، کوئی آیت ایسی لاؤ جس میں یہ ہو کہ ایمان لاؤ اس وحی پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس وحی پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئی، اس وحی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گی، وہ آیت لاؤ، اور ساتھ یہ بھی لاؤ اولئک علی ھدی من ربہم۔ کہتے جی میں ذرا دیکھ کے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یار گھنٹہ 2 گھنٹے، دن 2 دن 4 دن 5 دن، ہفتہ مہینہ 10 دن گل کر کے نہ بگا چاہیے، مرزائیت الٹی لٹک جائے۔ میں تمہیں صرف ایک ہی بات آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہاں خاتم کا معنی مور ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور آخری نبی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ معنی مور ہے۔ بھئی پہلی بات یہ ہے، مہر کسی دستاویز پر آخر میں لگتی ہے، شروع میں نہیں۔ کیا بات، اور کبھی مہر کی تعریف تو پڑھو نا۔ آپ کسی سکول میں جائیں، یہ حضرت ٹیچر رہے، جب امتحان ہوتا ہے پرچے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، ان کو پھر نتھی کر دیا جاتا ہے، ایک بنڈل بنا دیا جاتا ہے، بنڈل پر لاکھ لگا دی جاتی ہے، لاکھ لگانے کے بعد اب مہر لگائی گئی ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا یہی ہے نا؟ کہنا نہیں، اس کا معنی ہے مہر۔ میں نے کہا چلو کیا ہے مہر؟ کہنے لگے جی مہر یہ ہے کہ پہلے اللہ پاک نبی بناتے تھے، اللہ پاک نبی بناتے تھے، اب حضور ہیں، مہر حضور کو دے دیا، اب حضور مہر لگاتے جائیں گے، نبی بنتے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ بات صحیح ہے، اگر 2 منٹ کے لیے میں اسے تسلیم کر لوں، تسی یار ناراض تو نہ ہو گے؟ علماء کے تو ویسے ہی لوگ خلاف نے۔ آپ بس میں بیٹھے نا تو بس والا گانے لگائے، آپ یہاں سے شکرگڑھ سے ناروال جائیں، منڈی کھیل تک بس خاموشی کے ساتھ سفر کرے، آپ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، اور یہاں آ کر وہ گانے لگائے، داڑھی والا بندہ کہ او یار بند کر دے، اور 15-20 سواریاں کھڑی، اللہ اللہ اللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک وہ خاموش تھے، ان کے اندر ہماری مخالفت کا ایک زہر ہے، لا کچھ نہیں ہوتا، لا تو مولوی تو اس طرح ہی کر دے۔ اگر میں 2 منٹ کے لیے مان لوں کہ چلو یار ہم مان لیتے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا کہ خاتم کا معنی مور ہے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ اب مور حضور کو دے دی گئی ہے، تو حضور مور لگاتے جائیں گے، نبی بنتے جائیں گے۔ میں نے کہا جی یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہتے جی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کی بات مان لی، اب مرزے کی کتاب ہے، مرزا لکھتا ہے کہ میں اور میری بہن، وہ پیدائشی طور پر وہ میرا مطلب ہے مووی بنانے والا ہے، کہتے ہیں میں اور میری بہن ہم جڑواں کٹھے پیدا ہوئے، پہلے ماں کے پیٹ سے وہ نکلی پھر میں نکلا۔ کیسا کیمرہ لا کے بیٹھا ہے؟ نہیں وہ تو
پیدا ہوئے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا یہی میں نے کہا. اور میرا سر وہ کہتا ہے پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا. چلو میں نے کہا جی آ کے لکھتا ہے میں اپنے باپ کی خاتم الاولاد ہوں. نہیں سمجھے بات؟ میں اپنے باپ کی خاتم الاولاد ہوں. معنی کیا ہے؟ پہلے بچے پیدا ہوتے تھے مرزا غلام مرتضیٰ کے ہل جل سے، اب موڑ دے دی مرزا غلام احمد قادیانی کو. اب یہ موڑ لگائے گا بچے پیدا ہوتے جائیں گے. میرا سوال ہے کہ جب مرزا خاتم الاولاد بنا بتاؤ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ اور اگر وہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور تم یہ مراد لیتے ہو کہ مرزا غلام احمد اپنے باپ کی آخری اولاد ہے تو پھر ہمیں بھی یہ معنی لینے دو کہ محمد الرسول اللہ نبیوں کی آخری لسٹ ہے. ان پہ اولاد کا ہونا ختم ہوا، یہاں نبوت کا ختم. یہاں نبی کوئی نہیں آ سکتا. یار یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جی چاہے آپ کا مطلب کوئی عمران خان ادھر ہی نا سارے جے وزیر اعظم فوجی نال ہون تے فوجی زندہ باد، فوجی مخالف ہون تے فوجی مرد آباد، عدالت تہانوں فیصلہ دے زندہ باد، تواڈے خلاف کرے مرد آباد. یہ تو کوئی گل نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جرم جہاں ہو وہی ہو. اگر خاتم کا معنی یہاں تو موڑ لیتے ہو تو جب اس نے کہا کہ میں خاتم ہوں وہاں بھی موڑ لے لو اور ہمیں نمونہ تو بتاؤ نا کہ یہ مرزا صاحب کی مہر سے ہوا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ کیسے مہر سے بچے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پراپوگنڈا ہے، مولوی بدتمیز ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں. بھئی ہم گالی نہیں دیتے، بعض اوقات ہم گالی کو سمجھا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے، بس میں ختم کرنے لگا، ایک ہوتا ہے گالی دینا، آخری بات ہے. ایک ہوتا ہے گالی کو سمجھانا. اس میں فرق ہے. اس میں کیا ہے؟ فرق ہے. مرزے نے 2-3 کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ ذریت البغایا ہے. کیا مطلب؟ وہ کنجریوں کی اولاد ہیں. تسی سارے مانتے ہو؟ کیوں بھائی نہیں نہ مانتے؟ یہ مرزے تو سارے نو گال کڈی. یہ دسو کہ یہ گال تواڈے تو اگے پیچھے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تواڈے تو گال اگر الگ کر دیتی جائے، یہ گال تواڈے تو چک کے کسی اور ویڑے اسی وار دئیے تو چنگی گل ہے نا. اب مرزے نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریت البغایا ہے، کنجر دا پتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مرزے کے 2 بیٹے ہیں، سلطان اور فضل. یہ پہلی بیوی سے ہیں. سلطان بڑا تابع دار ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی اس کے کہنے پر. وہ مر گیا اس کا بیٹا. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا وہ مجھے نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. بات نہیں سمجھے میرا خیال ہے. اس نے کہا وہ مجھے نہیں مانتا تھا. ان کیا کی سی جڑا مینوں نہیں مانتا کون ہے؟ کنجر دا پتر. ایدا منڈا ایدا مطلب ہے کنجر دا پتر ہویا نا. ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے بقول اپنی زبان کے مطابق اس کی گالی جو اس نے گالی ہمیں دی، ہمیں یہاں سے اٹھا کر تمہارے گھر میں پھینک دی. بدتمیز ہم نہیں ہیں، بدتمیز تو وہ ہے جس نے گالی دی. تو میری آپ سے گزارش ہے، نمبر 1 ختم نبوت کو معمولی نہ سمجھے عنوان کو. اب حالات بدل گئے ہیں، وہ پہلے والے حالات نہیں رہے. آپ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھیں جو کالج میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں انہیں اساتذہ ملتے ہیں. اساتذہ میں کچھ قادیانی ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. کبھی قاضیوں کو اکٹھا کریں، ان سے پوچھیں
کہ یار تم باہر جاتے ہو، دفتروں میں جاتے ہو، اسکولوں میں جاتے ہو، اور تمہیں کوئی قادیانی استاد ملتے ہیں، وہ تمہیں کہتے کیا ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے جی ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو ہم مراد لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ کا بیٹا، خدیجہ کا شوہر، عائشہ کا شوہر، حفصہ کا شوہر، حسین کا نانا، حضرت فاطمہ کا ابا۔ اور مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کلمۃ الفصل میں، ہم نے کلمہ اس لیے نہیں بدلا کہ محمد سے مراد ہی مرزا غلام احمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو مراد غلط لیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تربیتی پروگرام رکھیں، جہاں اس عنوان پر آپ علماء کو بھی تیار کریں اور اسکولوں کالجوں کے جو بچے ہیں ان کے ایمان کو بھی بچائیں۔ اور دوسری بات، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں اپنی فقہ کے مطابق اس پر بھی تھوڑا بہت توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب کریم ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تشریف رکھی، تو اب آپ جانیں اور حضرت جانیں۔